बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे आपको भी इत्तफ़ाक़ात हुए होंगे कि आपको लगता है कि जैसे कमरे में कोई है लेकिन वो होता नहीं है कोई भी। कभी चलते हुए ऐसा लगता है कि मेरे कंधे के पीछे कोई शख्स है, कभी लम्स महसूस होता है कभी चलते हुए। आम तौर पे बहुत से लोग ये बात क्या कहना चाहिए, इस बात को बताते हैं आके कि उन्होंने किसी सफ़ेद रोशनी को चलते हुए देखा और वो एक जगह से निकली, गायब जगह से निकली एकदम और फिर चलते हुए गायब हो गई। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग, ख़ास ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, कि वो कहते हैं कि मैं ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ कोई लेटा हुआ है और वो बोझ भी महसूस हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें, घबरा के जाग जाना, ये सारी अलामात जो हैं, ये बहुत से लोग जो हैं ये कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट जायज़ भी हैं। अब ये मामला नहीं है कि जिन्नात हैं कि नहीं है, क्योंकि जब कुरान में सूरह जिन्न आ गया तो ख़त्म हो गई बात। अब हज़रत अबू हुरैरा ने वो शैतान को पकड़ के थम के साथ बांध दिया था जहाँ पे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आया। अब सूरत हाल ये है कि जिन्नात हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। देखना ये है कि जिन्नात हैं क्या, और अगर वो होते हैं तो उनकी हम तक हकीकत कैसे पहुंचती है। वो एक और डोमेन है, वो एनर्जी है, क्या चीज़ है, हम तक उनकी हकीकत कैसे पहुंचती है और हम उनको एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम गुलाम मोइनुद्दीन साहब हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? सर दाऊद भाई हैं सर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और इंतहाई मोहतरम उस्मान यज़मानी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और जनाब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है कारी शफीक भाई ने। कारी शफीक भाई, आपसे बात शुरू करता हूँ क्योंकि आप टेलीफोन लाइन पर हैं। ये फरमाइए कि जिन्नात की हकीकत क्या है? हकीकत से मुराद ये नहीं है कि वो हैं कि नहीं है, वो सूरह जिन है, उस पर तो हमें यकीन है, कुरान है, वो उस पर बहस नहीं है। जिन्नात की हकीकत कैसी है? मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि इंसान की हकीकत कैसी है, तो आप फरमाएंगे कि ये मर्द और औरत की जिन्स में तकसीम है, बच्चे भी इसमें होते हैं, शादी होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं। ये इंसान की एक हकीकत है कि इंसान ऐसा होता है और मजमूई तौर पर ऐसा ही होता है। ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि किसी का बाजू नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसिडेंटल बात है। वो भी होते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं दी जा सकती। इस तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, तो आप क्या फरमाइएगा, जिन्नात कैसे होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने जिन्नात को मौजू बनाया और वो आपने पहले ही बता दिया कि जिन्नात की हकीकत के मुतल्लिक और उसके वजूद और उसकी तकदीर के मुतल्लिक बात नहीं करनी। असल चीज ये है कि जिन्नात, उसकी हकीकत क्या है? वन्ना मिन्ना सारिहुना मिन्ना दूना ज़ालिक। जिन्नात में मसालिक भी हैं, जिन्नात में मज़ाहिब भी हैं, जिन्नात के मसालिक भी हैं और इसी तरह उनके अमलियात भी हैं, आने जाने की वो हेल्प भी करते हैं, ये तमाम चीजें करते हैं। अच्छा कारी साहब, जिन्नात के अंदर जो मसालिक है, जरा ये तवज्जो फरमाइएगा, कौन कौन से मसालिक हैं जिन्नात के? जैसा कि हदीस में आता है कि जब भी कोई सांप देखे तो सांप को देखने के बाद आप नहीं, वो ठीक है, वो बात वो हदीस में पड़ी है, बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। मुझे ये बताइए कि जिन्नात की मसालिक कौन कौन सी हैं? आपने फरमाया इनके मसालिक भी हैं और मज़ाहिब भी हैं। जैसे दुनिया में यहाँ मौजूद हैं हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, जाफरी वगैरह, इसी तरह इनके भी मसालिक हैं। वन्ना मिन्ना सारिहुना मिन्ना दूना ज़ालिक, वहाँ भी वापी, सुन्नी, देवबंदी, बरेलियों की ये पूरे मसाइल हैं और इसी तरह साथ उनके भी ये सारे इख्तलाफात भी। तो इसका मतलब ये हुआ कारी साहब एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि 1857 से पहले जिन्नात के यहाँ हमारी तरह कोई मसालिक नहीं थी, तो जंगे गदर या जंगे आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जिस तरह मसालिक देवबंदी बरेलवी आए, तो उनके यहाँ भी कोई अंग्रेज़ हुकूमत होगी जिसने कि ये बनाए होंगे, आप ये फरमा रहे हैं? देखिए, अंग्रेज हुकूमत का नहीं कहा जा सकता। असल चीज ये है कि उनके यहाँ मसालिक हैं। कुरान मजीद की आयत है वन्ना मिन्ना सारिहुना मिन्ना दूना ज़ालिक, हमारे में से कुछ नेक है। नेक मसलक तो नहीं होती ना कारी साहब? नेक मसालिक होते हैं। ये नेक होने का मतलब ये हो ही नहीं सकता कि उम्मत मुहम्मदिया हो और उसके अंदर फिर इख्तलाफात में आगे तफरके फिरके ना बने। ये बाकायदा कुरान मजीद की और हदीस में जो हमें रहनुमाई बनती है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। वो शाह जी, ये गुफ्तगू नहीं है, नहीं ये गुफ्तगू नहीं है। गुफ्तगू ये है कि जिन्नात, हमारी मसालिक जो हैं वो अंग्रेज़ ने बनाई थी,
یہ سارے اسکول جو بنے 1857 کی جنگ کے بعد کے بنے ہوئے ہیں. اس لیے کوئی یہ کہے کہ ہم ازل سے ہیں تو ایسا نہیں ہے. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے مسالک ہیں اور بنائے کس نے؟ انگریز نے. میرا سوال سن لیں, میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضور اقدس یہ فرمائیے کہ کیا جنات کے خلاف بھی کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی رہی ہے کہ ان کے ہاں بھی کوئی 1857 ہوا تھا جس کی وجہ سے مسالک آئے؟ ان کے ہاں مسالک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی مسالک ان کے ہاں بھی ہیں؟ لیکن دیکھیں یہ مسالک اگر یہ 18ویں صدی کی پیداوار ہے تو اس سے پہلے جامعہ قدریہ معتزلہ کے نام پر دین کے اندر مختلف فرق اس طرح ملتے ہیں کہ جو خارجی سوچ کے لوگ تھے, جو تکفیری سوچ کے لوگ تھے, اسی طرح جو ہے نا وہ اعتزالی سوچ کے لوگ تھے. سوچ کے لوگ ہونا قاری صاحب اور بات ہے, عقائد کے لوگ ہونا اور بات ہے. دونوں کو آپ مکس کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, دونوں ہی ہے سر. آپ جس وقت عقائد کی بیس پہ ہی آگے عمل بنتا ہے. پہلے عقیدہ ہوتا ہے, نظریہ ہوتا ہے, نظریے کے بیس پہ آگے وجود بنتا ہے. مسالک بھی اسی طرح نظریات پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جیسے نظریات ہیں ویسے ایسے مسالک بنتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, آپ کو واقعی قاری کو شفیق بنائے. قاری شفیق, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, اس لیے میں بات جو ہے نا وہ حافظ صاحب آپ کی طرف لے کر آنا ہوں. جنات کی حیت کیا ہوتی ہے, یوں کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات جو جن ہے جی, اس کا معنی ہی پوشیدہ ہے, پوشیدہ ہے. ہوا. ٹھیک. اسی طرح جنان کہتے ہیں دل کو. دل بھی چونکہ سینے اور پسلیوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے, یا اس کے ارادے چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو جنان کہتے ہیں. جنین بھی اسی سے ہے, بچہ ماں کے بطن میں چھپا ہوا ہوتا ہے. جنت چھپی ہوئی چیز ہے. اسی طرح ویسے تو دوزخ بھی چھپی ہوئی ہے. جی دوزخ بھی چھپی ہوئی ہے. جہنم ہے جی, جیم نون اس میں بھی آ جائے گا. اچھا, جیم نون جن میں آئے وہ چھپے ہوئے ہیں, جس میں جیم نون ہے. ٹھیک جی ٹھیک. اور تو اس کا مطلب کسی نے جن دیکھا نہیں ہوگا آج تک؟ نہیں دیکھا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, تو درمیان میں آپ نے فرمایا کہ ایک جن آیا, جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس جن نے خلل پیدا کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے اس کو پکڑا اور میں نے چاہا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں, اور یہاں تک کہ اگر میں باندھ دیتا تو تم اے صحابہ اس کو دیکھتے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات جو ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص تھا انصاری, اس نے ایک سانپ کو مارا اور اس سانپ نے پھر ان کو مارا, انصاری کو مار دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات حیت بدل سکتا ہے, جب ہو تو حیت بدل, کہو کہ تم سانپ کو نہ جائے تو اس کو پھر مارو. باغ میں سانپ بھی ہے, کالا کتا ہے, اور ہوا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے دور میں کسی نے جن کو دیکھا نہیں ہے؟ جنات جیسے سانپ کی شکل میں تو دیکھا جا سکتا ہے, جن کی شکل ہوائی صورت میں نہیں دیکھا جا سکتا اسے. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تھا شیطان کو, جو شیطان بھی تو جن ہی ہے نا, جس کو تم کے ساتھ باندھا تھا. جی وہ اس کی اس شکل میں دیکھا ہے کہ جس میں وہ متشکل ہو کر آیا ہے. جنات ایسے بھی ہیں جو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی شکل بدل گئی تھی. بخاری کی حدیث ہے, یہ کہیں بخاری میں نہیں ہے کہ نہیں. اس میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے اور ایک دائرہ کھینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں یا میں نہ کہوں اس وقت تک تم نے اس دائرے میں رہنا ہے, اور آپ پھر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انتظار کیا اور پھر میں نے کچھ چیزوں کی آوازیں سنی, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ گدھے کی شکلیں اور گدھے میرے اوپر سے گزرے, اور کچھ کالے رنگ کے بادل جو تھے وہ میرے اوپر سے گزرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ جنات تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متشکل ہو سکتے ہیں, اور اس میں ائمہ محدثین, ائمہ فقہ, ان کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ متشکل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ حدیث ائمہ کرام نے کبھی جن دیکھنے کا, جن پکڑنے کا یا جن نکالنے کا دعویٰ تو نہیں کیا. جن بنیادی طور پر جب اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اسے دیکھا نہیں جا سکتا, اس سے مراد عام فہم ہے کہ عام لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے, خاص لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام نے دیکھا. انبیاء کی ہی فہم کرتے ہیں اس بات میں. داؤد بھائی جن دیکھیں کبھی؟ جی بالکل ضرور دیکھیں. اچھا, جن کو حاضر کرنا کسی کے اندر, عام طور پہ حاضر کرتے ہیں نا, کسی کے اندر حاضر ہوتا ہے. جن کو کسی کے اندر
نہ حاضر کیا جائے ویسے حاضر کر لیا جائے، یہ ممکن ہوتا ہے؟ ایسے بالکل ممکن ہوتا ہے، بالکل ممکن۔ تو جب وہ حاضر ہوتا ہے تو اس کی داؤد بھائی شکل کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں جن جو ہے وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، اور آگ جو ہے وہ اپنی شکل بدل سکتی ہے، جو بھی شکل بننا چاہے، کیونکہ جس طرح انسان مٹی، آگ، ہوا اور پانی کی تخلیق ہے، جنات آگ کی تخلیق ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ نے جملہ فرمایا نا آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ دیکھیں عقیدہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مگر یہ ہے کہ علم ہے، ٹھیک ہے، عقیدے پہ بات نہیں ہو رہی، مگر جنات کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے۔ جن کیسا ہوتا ہے اگر ادروائز حاضر ہو تو کیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جنات اب یہاں پہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کے مطابق اس کی، کوئی سانپ کی صورت میں آئے گا، گدھے کی صورت میں آئے گا۔ اچھا یہاں پہ جنات کی ایک بڑی نفسیات ہے، یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں انسان کی نفسیات کو۔ اگر بندے کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو وہ سانپ کی صورت میں آئے گا، اگر کسی بندے کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے تو وہ چھپکلی کی صورت میں آئے گا، اور اگر کسی ریچھ کی، اچھا یہ تو وہ جانوروں کی شکل ہے۔ عورتیں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، کاکروچ کی صورت میں، اچھا یہ تو وہ چیز ہے نا، مگر اس کے علاوہ جنات کی حیت اور ان کا جو جسم ہے، جو اگر یہاں پہ بات ہو تو یہ تقریباً 70 فٹ کا قد ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، اور بڑا ہیبت ناک شکل ہوتی ہے ان کی، یہ اپنی شکل کو، اپنے جسم کو پھیلا سکتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں، اور جس طرح سکیڑ سکتے ہیں، چھوٹا سا ایک ڈبی میں آ سکتا ہے، جس طرح ہم نے وہ سنا ہوا تھا کہ یہ ایک شیشی میں بند ہو جائے، بالکل ایسے ہوتا بھی ہے، اور بند ہی رہتا ہے۔ اچھا یہاں پہ کئی جو عاملین لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص قسم کی شیشی بنائی ہوتی ہے، جس کے اندر انہوں نے وہ خاص آیات لکھی ہوتی ہیں جو جنات جنہوں نے پکڑنے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ وہاں پہ کلام پڑھتے ہیں، جس طرح سورہ مزمل پڑھ کے ان کو کہیں گے کہ جی اگر ایک جن جو ہے 70 فٹ کا قد ہے تو اس کو کلام پڑھ کے اس کے اوپر حکم لگائیں گے، حد لگائیں گے کہ تم اس شیشی میں آؤ، تو وہ اس میں آ جاتا ہے، آپ کے چکر میں آ جاتا ہے۔ اچھا چکر میں نہیں، دیکھیں وہ اثر ہوتا ہے، کلام میں اثر ہوتا ہے۔ جنات جب آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو ان کو آگ لگتی ہے، جلتے ہیں اور دوڑتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح کلام کی تاثیر اور جو بندہ عامل ہوتا ہے اس کی تاثیر اور جس کے پیچھے دعا ہوتی ہے اس کی تاثیر بڑی زبردست ہوتی ہے۔ شیشی میں بند کر لیتے ہیں جن؟ بالکل بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جا گھر لے جائیں؟ نہیں، گھر کیوں لے کے جانا، وہ بند ہے تو قید ہو گیا۔ اس طرح جنات کو پکڑ کے کئی جگہ پہ قید خانے بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیونکہ شیشیوں کے نہیں شیشیوں کے نہیں، جنات کے قید خانے بنے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے دنیا میں ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کو پہاڑوں میں جو عاملین جو بزرگ جنات ہیں، یہ کئی لوگ تو سلاخوں میں سے نکل نہیں سکتا وہ؟ نہیں، یہ یہاں پہ پہرا ہوتا ہے، روحانی پہرا ہوتا ہے، جنات کا کلام کا پہرا ہوتا ہے، روحانی پہرا ہوتا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نظام کے تحت چلتے ہیں۔ جس طرح شریر جنات ہیں، شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو حضرت سلیمان، کبھی کسی جن نے آ کے بتایا کہ میری مسلک یہ ہے؟ نہیں، مسلک کی بات نہیں، ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچانا، یا اچھا اپنے کام سے کام نہیں ہے، نقصان پہنچانا، کیونکہ ابلیس شیطان سے نکلا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہوں گے، کوئی کام کرتے ہوں گے، کوئی لینا دینا، کوئی کھانا پینا؟ دو چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک غائبی نظام کا حصہ ہے، جنات غائبی نظام کا حصہ ہیں، جنات، موکلات اور بزرگ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اب عثمان کی طرف جاؤں۔ عثمان، یہ جن کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بتا دیجئے، ایک یہ بتائیے کہ جن اور موکل کا لفظ ہم بڑا استعمال کرتے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو کویسچن چل رہا تھا کہ کیا جنات کو دیکھا جا سکتا ہے، قرآن پاک اس بات کی نفی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی ڈومین الگ ہے، ہماری الگ، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ باقی احادیث، حضرت ابو ہریرہ نے کس کو باندھا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ باقی احادیث کو سامنے رکھا جائے تو جن کی جو اصل شکل ہے اللہ کی طرف سے، اس میں نہیں دیکھا جا سکتا، مختلف شکلوں میں وہ آ سکتے ہیں، وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، سانپ پرندے کی کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، وہ خاص نہیں ہے کہ صرف یہ شکل اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی وہ شکل اپنی مرضی سے، جس طرح بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جو بندہ پینک ہوتا ہے جس چیز سے، اس شکل میں آ سکتے ہیں، تو وہ ایز اے سائیکولوجیکلی چل رہا ہوتا ہے، بندے کو ڈرانا یا پینک کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو جن اللہ کے رسول نے بھی جنات جو دیکھے تھے، جو جن تنگ کر رہا تھا، وہ اصل شکل میں نہیں تھا، یہ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے؟
لیکن حدیث میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ اصل شکل تھی یا کون سی. لیکن حدیث میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی ابلیس کا ذکر آیا مسند احمد میں کہ ابلیس آیا میری نماز میں خلل ڈال رہا تھا، میں نے اس کو گلے سے پکڑ لیا، جو مسند احمد کے الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 2 انگلیوں پر میں نے اس کا لعاب کی ٹھنڈک بھی محسوس کی. اس کے بعد لمبی حدیث ہے کہ میں اس کو ستون سے باندھ دیتا، مدینے کے بچے اس سے کھیلتے، تو اپنے بھائی سلیمان کی یاد آ گئی کہ اگر میں باندھوں گا تو جو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. تو اس کو اصل شکل میں نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہوگی بات. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ جن کو اگر دیکھا نہیں جا سکتا تو حالتوں میں آ جاتا ہے، یہ بات اچھی مختلف حالتوں میں. موکل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ موکل ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے تابع کر لیا ہے جی، میں نے موکلات رکھے ہوئے ہیں، تو یہ زیادہ تر خیالاتی باتیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں نے جن قید کیے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میرے یہ موکلات ہیں، حالانکہ جن تو قید ہوتے ہی نہیں، انسان قید ہوتے ہیں. چھوٹے جن کو نہیں کہتے منی سائز؟ نہیں، بس وہ برگر گروپ جنات میں نہیں، بس وہ ایک خیالاتی باتیں، کیونکہ ہوائی چیزیں ہیں تو بہت ساری جادو جنات میں ہوائی باتیں. یہ جو کہتے ہیں ہمارے بہت سے بزرگان ہیں، ایسے بڑے عزت دار قسم کے بزرگ ہیں، ان کے اوپر رائے نہیں دینی بالکل بھی. وہ کہتے ہیں کان میں مجھے موکل ایسے بتاتا ہے جیسے 2 ناخنوں کو آپس میں ملائیں تو وہ چٹ چٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، تو موکل آ کے اس طرح خبر دیتا ہے. موکلین خبر دیتے ہیں. موکلین خبر تو دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتا ہے، وہ تو ملتے ہیں عراف اور کاہنوں کو، جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے. مجھے 15 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، میرے کان میں کبھی کسی نے خبر نہیں دی، اور کوشش بھی ہم نے سیکھنے کی ہے کہ بھئی ہمیں بھی خبر دیں. تو ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ملتی. اس کے لیے آنکھیں گھما کے اوپر کرنی پڑتی ہیں. جن کی اپنی وہ تو نہیں، پھر ہم گھما کے اوپر کر سکتے ہیں. وہ الٹی کرنی پڑتی ہے، ویسے ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ الٹی کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ موکل جو ہے وہ مجھے آیا تو میرے پہ. تو جس طرح یہ جنات کے جلانے کی بہت ساری باتیں جنات کی فیلڈ میں ہوائی چیزیں ہیں، تو ہوائی باتیں ہیں. اکثر عمل کہتے ہیں میں نے 1000 یا 10 لاکھ جن جلا دیے. آگ کو کیسے جلاتے ہیں؟ چلیں یہ تو ہم یہ آگ، اب یہ کہ میں نے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا. نہیں، جنات جہنم میں تو جائیں گے نا، تو جہنم میں بھی آگ ہو سکتا ہے ان کی جہنم جو ہے وہ برف کی ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آگ بہت کم لیول کی ہے، وہ بہت ہائی ہے، اللہ اس کو کسی طریقے سے بھی عذاب دے سکتے ہیں. لیکن جو عمل کہتے ہیں کہ میں نے 1000 جن جلا دیے، ان عاملوں سے حلفاً پوچھنا چاہیے کبھی ایک جن بھی جلا ہوا دیکھا؟ انہوں نے کاؤنٹ بھی کر لیا. میں نا ایک گھر میں بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، گھر میں گئے تو انہوں نے واقعہ سنایا جی ہمارے گھر میں. وقفے سے آ کے بعد وقفہ لے لوں، ایک واپس آتا ہوں اور اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جنات کو اصل حالت میں نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ اپنی حیت کو کیونکہ تبدیل کر سکتے ہیں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ بات جو ہے میں بعد میں کروں گا کہ وہ کسی میں حاضر کرائے جا سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن عثمان بھائی آپ جو فرما رہے ہیں وہ جو واقعہ ہے وہ ذرا فرما دیجیے. ہاں، میں نا ایک ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے گھر میں تو عثمان بھائی بہت مسئلہ بن گیا تھا. تو ایک عامل صاحب آئے، انہوں نے ہمارے گھر سے 50 لاکھ جنات جلائے، کیونکہ کچھ چھتوں پہ تھے، کچھ گھر کے اندر سے. بہت بڑا فارم ہاؤس ہوگا، بہت بڑا. 50 لاکھ. ہاں جی. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک عامل صاحب آئے، انہوں نے 50 لاکھ جنات جلائے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی وہ آپ کے گھر میں کتنی دیر رکے؟ کہتے 30 منٹ. تو میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے عمل کیا، جلائے. جلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ 50 لاکھ تک بندہ آدھے گھنٹے میں گنتی نہیں سنا سکتا 30 منٹ میں. انہوں نے گنتی بھی کر لیے، جلا بھی لیے، ان کی راکھ بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، وہ اٹھا کر پھینک بھی دی. تو کوئی عمل یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جن جلا ہوا دیکھا. تو یہ زیادہ تر پینک کرنے کے لیے ہوائی چیزیں ہیں، ہوائی باتیں مشہور کر کے لوگوں میں خوف بھیجا جاتا ہے، پینیٹریٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ان کو. تو کیونکہ جن ویسے ڈراتے تو ہیں نا، آ کے جن ڈراتے ہیں، جن خواب میں آ کر ڈرا سکتے ہیں. ساتھ رات کو سو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی. یہ عاشق جن والے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جی، جن عاشق ہیں، ان کے ساتھ فزیکل ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی اسلام سے کوئی ریالٹی نہیں ملتی. یہ بھی کہانی ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ جن فزیکل. ایک حدیث بہت زیادہ سنائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی قربت کے وقت یہ دعا پڑھیں، اگر یہ دعا نہ پڑھیں تو شیطان اس معاملے میں سبقت لے جاتا ہے کہتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو جو اولاد ہوگی وہ شیطان کے شر سے بچا لی جائے گی. یہ شامل والا لفظ عاملوں نے خود ڈال لیا. اچھا، اگر سائیکولوجیکلی خاتون ہے، تہمت باندھنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم جہنم ہے.
اب یہ بہت ساری چیزیں ڈرانے کے لیے یہ خود ایڈ کرتے ہیں. ایک خاتون ہے, اس کو اگر کوئی مثلا استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو حدیث دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استحاضہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو شیطان کے کچوکے میں سے کچوکا ہے, تو لہٰذا فزیکل ہو سکتے ہیں. بھائی کچوکے کا جو ترجمہ آپ فزیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اتنا ہی حدیث میں رہنا نا جتنا بیان کیا گیا ہے. حالانکہ اسے اب استحاضہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹرا خواتین کو بلڈ آنا یا وقت سے زیادہ, تو کیا یہ صحابہ کی خواتین کو نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی کو مسئلہ تھا یہ, تو کیا ہم اس کو نعوذ باللہ عاشق جن کی طرف لے کے جائیں گے؟ بہت سارے نظریات ایسے ہیں جن کا میں شفیق بھائی سے بات کروں. شفیق بھائی, یہ جو موکل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں جو موکلات ہیں, موکلات وہی بات ہے جو عثمان بھائی نے کی ہے. اصل میں موکلات انسان جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جن کو قید کر لیا, دراصل جنات ان عاملین کو قید کر لیتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جنات کو قید کیا ہوا اور وہ ہمارے موکل ہیں اور ہمیں آوازیں دیتے ہیں اور ہمیں خبریں دیتے ہیں. تو دراصل ان عاملین کو ان جنات نے قید کیا ہوتا ہے, پکڑا ہوتا ہے, وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے چلاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر وہ لوگ جو موکلین کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے عام اعمال قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ خیر شر کی اور نیکی اور بدی کی بھی تمیز نہیں کرتے, اور اسی طرح پاکیزگی بھی نہیں رکھتے, اور اسی طرح لوگوں کو جو اعمال اور وظیفے دیتے ہیں وہ وظائف بھی ان کے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتے. یہ موکلین والا خام خواہ اس طرح کا دعویٰ ہے, اور اس میں جو آیت کریمہ کے نام پہ اور دیگر چیزوں کے نام پہ جو چلہ کشی کی جاتی ہے, وہ چلہ کشی بھی جب غیر شرعی ہے تو وہ غیر شرعی چیزوں پہ اس طرح وہ چیزیں کرتے ہیں. فرق موکلین والا معاملہ نہیں ہے. شیاطین موکلین چھوٹے جن کو کہتے ہیں کہ بڑے جن کو ہی کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں, اصل تو شیاطین ہے. شیاطین چھوٹے اور بڑے دونوں ہو سکتے ہیں. جیسا عامل چھوٹی شیاطنت کرے گا اس کے پاس چھوٹے شیاطین اس کو خبریں دیتے رہتے ہیں, جیسے عراف اور کاہن کی بات ہے. اور اگر کوئی بڑے قسم کے جو نا وہ برے اعمال کرے گا, جیسا کہ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرنا, بسم اللہ کے بغیر جانور کو ذبح کرنا ہے, اسی طرح قبرستانوں میں جا کے غسل کرنا یا کروانا ہے, قبرستانوں میں جا کے کچھ چیزیں دفنانا, جس طرح کا عامل بڑا عمل برا عمل کرے گا ویسے اس کے پاس بری خبریں اس طرح شیطانی چیزیں وہ آتی رہے گی, اور وہ اس کو سمجھتا میرا موکل ہے. حالانکہ موکل کا مطلب اس کی پوری وکالت کرنے والا ہے. یہ وکالت ایسی ویسی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی حافظ جی. یہ جو حاضری ہوتی ہے, اب یہ جو حاضری کو جو نکال رہا ہے وہ آدمی تو بنیادی طور پہ کوئی مفتی بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے. اس کے یہ کہنا کہ وہ گندے عمل کرتا ہے یہ تو مطلب کراس دا بورڈ نہیں کہا جا سکتا. تو یہ حاضری کسی کے اندر ہوتی ہے, یہ جن آپ کے اندر آ جاتا ہے جس کو ہم حاضری کہتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئی اور اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ ہے, اس کو جنون کی کیفیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن اس کو چھوڑ دے اور میں اللہ کا سچا نبی اور اس کا سچا رسول ہوں. اسی وقت اس نے چھوڑ دیا. اسی طرح جو جنات ہوتے ہیں وہ انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں, جیسے قرآن پاک میں ہے وَيَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ, کہ شیطان جو ہے وہ اسے مس کرتا ہے, یعنی اس کو چھوتا ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسی ایک مرغی زدہ کی ہو جاتی ہے. تو شیاطین ہوتے ہیں. یہ جو حاضری والے لوگ ہوتے ہیں جن کو حاضر ہوتا ہے ان کو مس کیا ہوتا ہے شیطان نے مس کیا ہوتا ہے. تو ان کی آواز کیسے بدل جاتی ہے؟ آواز بیسیکلی کچھ تو ایسا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ ہوائی جنات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مسلط ہوتے ہیں. سم ٹائمز تو وہ بولتے ہیں, بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا, وہ بولتے ہیں. آواز ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. حضور اقدس یہ جو جن کا نکالنا ہے یہ یہاں سے اگر میں پکڑ کے شف کروں تو نکل جاتا ہوتا ہے یا کوئی طریقہ ہوتا ہے نکالنے کا؟ دیکھیں اس کے شف سے ویسے ہم نے نکلتے ہوئے بڑے جن دیکھے ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو اعمال بھی تو کرنے چاہیے نا. کون سے والے اعمال؟ ذکر اذکار پڑھائیاں, جس طرح آیت الکرسی کی کثرت کرنا, سورہ مزمل کی کثرت کرنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا, ایسے اعمال. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی غیر مسلمان جو ہے وہ جن نہیں نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا ہے. تو پھر وہ تو اعمال کی غیر مسلم بھی تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, وہ بھی اس سے علاج کرتے ہیں.
میں نے کئی ایسے لوگ جو میرے پاس انڈیا سے ہندوستان سے ہیں وہ غیر مسلم نکالتا ہے تو آیت الکرسی پڑھتا ہے؟ جی ضرور پڑھتا ہے. آپ کیا کریں شاہ جی؟ حضرت اپنے منتر پڑھتا ہے، حضرت اگر مسلمان ان کے منتر پڑھ سکتا ہے تو ان کو ہمارا کلام پڑھنے کی کہاں رکاوٹ؟ اس کا مطلب جو بندہ جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا، کل نہیں پڑھتا، تو وہ جن نہیں نکال سکتا؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ طاقتیں ہیں کلاموں میں، ہر کلام کے جس طرح مفتی صاحب نے بات کی تھی نا کہ یہ جنات جو ہیں مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو عیسائی کو قرآن نکالے گا اور یہودی کو بھی قرآن نکالے گا، ان کی اپنی کتابیں نہیں نکالیں گے. اپنی کتاب کی بھی اہمیت ہے اور قرآن کی بھی اہمیت ہے. توریت، انجیل، زبور کو بھی مانتے ہیں وہ لوگ، وہ جنات اور قرآن کو بھی مانتے ہیں. قرآن وہ جب جن اندر آتا ہے تو جن اندر کیا کرتا ہے؟ اندر آتا ہے تو وہ بات کرتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، چیخیں مارتے ہیں، پورے کا پورا انسان کو کنٹرول کر لیتا ہے. کنٹرول کر بالکل پورا اس بندے کو ہوش ہی نہیں ہوتی، بالکل کوئی ہوش نہیں ہوتی میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، میں کیا بات کی ہے. ایسی بیش بہا حاضریاں میں نے خود کی ہوئی ہیں اور بعد میں نے ان کو خود اس مریض کو بتایا کہ آپ نے حاضری میں یہ باتیں کی ہیں، اور ان کا میں نے تو یہ باتیں کی نہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کے اوپر عمل کیا اور عمل کر کے جس طرح قبرستانوں میں دفنا دیا جاتا ہے، چیزیں جو ہے دفنا دی جاتی ہیں، تو حاضری میں وہی جن جو آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے اس قبر کو کھودو یا اس جگہ کو کھودو، وہاں پہ تعویذات آپ کو مل جائیں گے. اور ہم جب عام طور پہ لوگوں کو اپنے تکیوں میں سے، بستروں میں سے یا کارپٹس کے نیچے سے تعویذ ملتے ہیں، تو یہ جنات کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں. خون کے چھینٹے جو ہے بھجوائے جاتے ہیں، جنات کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں. جنات کے ذریعے بھجوائے جاتے ہیں. جنات کے ذریعے خون کے چھینٹے ڈلوائے جاتے ہیں، پانی کے چھینٹے اور کپڑوں کا کٹنا جو ہے جسم کے اوپر کپڑے کٹتے ہیں، یہ بھی جنات کے ذریعے ہوتا ہے. اکثر گھروں میں کپڑے اچھے بلا نیا سوٹ آئے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کپڑے کٹنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بڑا کئی لوگوں کا بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے بڑے پھر کیمرے بھی لگوائے ہم نے، تو کپڑے پھر بھی کٹتے رہے. تو جنات کو نکالنے کا عمل کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جنات کو نکالنے کا بہترین عمل جو ہم کرتے ہیں، ہم تو سورہ مزمل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کے ساتھ ہم تعویذات کا استعمال بھی کرتے ہیں. تعویذ کا مطلب اس کا نقش؟ ہاں جی، اس کا نقش بنا کے پانی میں ڈال کے دیتے ہیں، اور پانی کے اوپر دم کر کے بھی، کیونکہ کئی لوگوں نے کھایا پیا ہوتا ہے، پڑا ہوا کلام پڑا ہوا. مثال کے طور پہ کئی لوگ جو ہے مڑی انسان یا ہندوؤں کا جو مردوں کی ہے وہ راکھ جو ہوتی ہے وہ کھانے میں ڈال کے کسی کو کھلا دیتے ہیں، بندے کی طبیعت ہی نہیں ٹھیک ہوتی. اس کو پھر آج انہیں لیتے ہیں چھوٹا سا وقت اور واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ جو پلیٹوں کے اوپر لکھ کر دیتے ہیں ہمارے بہت سے قاری حضرات بھی اور عامل حضرات بھی، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب، یہ عام طور پہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، یہ میرے تجربے میں دیکھنے میں مشاہدے میں بہت دفعہ بات آئی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ کسی ایسے قاری صاحب کے پاس گئیں سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جن جو ہے یہ نکال دیں یا ہم پہ اثرات ہیں تو ان کو کم کر دیں. تو وہ کسی میٹل کی پلیٹ پہ یا مٹی کی پلیٹ پہ کچھ لکھ دیتے ہیں انگلی کے ساتھ، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے پانی ڈال کے پینا ہے. بہت سے لوگوں نے تو اس کو چاٹنے کے لیے بھی کہا ہوتا ہے، لیکن چلیں اچھی مثال دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے دیا ہے. تو کیا علاجوں میں سے ایک علاج یہ ہے؟ جی، علاج لوگ کرتے ہیں، لیکن علاج جو پلیٹوں کی شکل میں، تعویذوں کی شکل میں تعویذ لکھ کے دیا جائے، تعویذ پہننے کے لیے دیا جائے، تعویذ دفنانے کے لیے دیا جائے، یا پلیٹیں پینے کے لیے یا رکھنے کے لیے دی جائیں، یا اونٹ کی ہڈی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو حدیث کی روشنی میں من تعلق کا تمیمۃ فقد اشرک، من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، اس نے شرک کیا. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں کھلائی پلائی جاتی ہیں، اس کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ شہد پہ دم کر کے دے دیں، آپ پانی پہ دم کر کے دے دیں، آپ کچھ کھانے پینے کی جیسے اجوا کھجورے ہیں اس پہ دم کر کے دے دیں. اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کلونجی کا تیل ہے وہ دم کر کے دے دیں. اس سے جو کھانے پینے والا جادو جتنا ہے وہ اللہ کے حکم سے سارا خارج ہو جاتا ہے. آپ جب اصل چیز موجود ہو تو نقل اور فرع چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے شفا ہے، قرآن مجید لکھ کے پینے سے یا پہننے سے یا لٹکانے اور دفنانے سے شفا نہیں ہے، بلکہ اس سے توہین ہو جاتی ہے. مزید جو نا وہ آپ دیکھ لیں، جو بندہ بھی پلیٹیں پیتا ہے، لکھ کے پیتا ہے، یا اسی طرح ساتھ ساتھ وہ طویل لٹکاتا، اس کی پوری زندگی مرض نہیں ختم ہوتی. وہ چاہے 2 سال ہم نے بڑے مریض صحیح ہوتے دیکھے ہیں قاری صاحب، دیکھیں وہ 2 سال بعد پھر دوبارہ اسی مرض میں مبتلا ہوتے دیکھتے ہیں. آپ کوئی بندہ ایسا دیکھ لیں جس نے طویل پہنا ہو
वो हर 6 महीने के बाद उसको फिर आमिलीन कहते नहीं, ये दोबारा जादू हो गया है, दोबारा जो है ना वो हरकत में आ गया, दोबारा कोई इस तरह वजीफा हुआ है, हालांकि वो उसी का ही शैतान होता है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आखिरी मिसाल, अगर किसी आदमी को जादू या शैतान 50% कुव्वत वाला चिमटा है, तो उसने अगर 70% वाला कुव्वत वाला सिर्फ वाला उसके ऊपर मुसल्लत किया है कि जो उसको भगाएगा, तो इसका मतलब यह है कि 50 का वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा था, तो 70 का बोझ कहाँ बर्दाश्त करेगा। उसका हर वक्त दिमाग बंधा रहता है और उसको वो अच्छी चीजों की तरफ जाने नहीं देता। तवीज लटकाने से वैसे बंदा मयूब लगता है। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो और वो हड्डियां और इसी तरह चमड़ा और इसी तरह रस्सियां डोरियां लटका के बैठा हो। आपका पैगाम आ गया शफीक भाई। उस्मान भाई, क्या तावीज़ वगैरह इसका हल है या प्लेट पे लिखना इसका हल है इलाज में से? कि जो चीज़ तो शिरकिया है वो मना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो कुरान हुआ है ना। जी जी, जो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दम में मना किया है वो रुका मालम यकुन फीही शिरक, जिसमें शिरक ना हो। इसी सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं ज़माना जाहिलियत में दम किया करता था, क्या मैं अब वो दम कर सकता हूँ? अगर आपने शिरक नहीं है तो कर सकते। आपने फरमाया सुनाओ क्या दम है। जब सुनाया आपने फरमाया ला बअस बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिरक। अब ज़माना जाहिलियत में वो कुरान तो नहीं पढ़ता था ना मुसलमान होने से पहले, तो इसका मतलब है किसी चीज़ में शिरक ना हो वो किया जा सकता है। जिस तरह कुरान पाक प्लेटों पर लिखा जाता है तो कुरान एक बरकत है, जिस तरह पढ़ने से फ़ायदा होता है। मेरा तो बिलीव है कुरान पाक का सहीफ़ा पकड़ने से भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसी तरह लिखा हुआ प्लेटों में और उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के को पीते हैं बरकत की नीयत से, यकीनन जिस तरह फूंकते हैं उससे बरकत आती है तो लिखने से भी बरकत आती है। इस इलाज से हम इनकार नहीं कर सकते और फ़ायदा भी होता है। लेकिन वो ज़ाफ़रान से जो लिखा जाता है उससे एक एनर्जी, ज़ाफ़रान से भी लिखा जाता है। ज़ाफ़रान से जब लिखते हैं, एक आमल कहता होता था कि ज़ाफ़रान से लिख के इसमें देसी घी डाल के शक्कर डाल के खाना, जब देसी घी भी अंदर जाएगा, अल्लाह की कलाम भी जाएगी तो ताकत तो आएगी, तो एनर्जी बूस्ट होगी। तो इस तरह ये इलाज में शामिल है। इलाज में शामिल है। वाकई इलाज इसी तरह करते हैं या सिर्फ दम करना है? मैं इसका प्रॉपर इलाज भी बताता हूँ और होता है, मगर सबसे पहले कि जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने रुक्का भेजा कि दरिया में डाल दो, वो तो शिरक नहीं था। और जिस तरह कई लोग जो है हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि लिख दो और मरते वक्त मेरे कफन में दफना देना, वो भी शिरक नहीं था। और ये बड़ी चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ इलाज की बात है, क्योंकि मैं इलाज से मुतल्लिक़ हूँ। ये जो प्लेट होती है चीनी की प्लेट, इस चीनी की प्लेट में आब ज़मज़म में और ज़ाफ़रान बनाकर कलम से लिखा जाता है सूरह फ़ातिहा। सूरह फ़ातिहा में शिफा है। जब सूरह फ़ातिहा लिखी जाती है उस चीनी की प्लेट पे, या सूरह यासीन की पहली 9 आयात या सूरह फ़लक और सूरह नाज़, उस प्लेट में पानी डाला जाता है। बाद में पानी डाल के उसको गिलास में डाल के उस पानी को पिया जाता है। मैंने बेशबहा ऐसे कैंसर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ ठीक होते देखे हैं, प्लस जिन्नात जादू के मरीज़ भी ठीक होते देखे, और ख़ुद किया हुआ ये अमल। और बल्कि बाज़ औक़ात हमारी अपनी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि हम लोगों का इलाज कर रहे होते हैं जिन्नात जादू का, तो हमने खुद जब एक बंदे का ज़ाती मुशाहदा हो, तजर्बा हो, तो जब हम लिखते हैं और उस लिखने के बाद उस पानी को पीते हैं तो उसी वक्त तबीयत में अफाका होता है, जिस्म हल्का हो जाता है। अब अल्लाह ताला ने कुरान में शिफा रखी है, सूरह फ़ातिहा में शिफा है और आब ज़मज़म में शिफा है, और कलाम, उस बाज़ लोग उस चीनी की प्लेट पे कलाम भी पढ़ते हैं। यानी कि अगर सूरह फ़ातिहा 41 मरतबा उसी प्लेट पे या उसी पानी पे पढ़ के अगर पी लेंगे, तो अगर अल्लाह ताला ने तजर्बात में, अल्लाह ने शिफा रखी है, बंदे ने थोड़ी रखी है, अगर पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाती है तो इसमें बहस क्या है? हुज़ूर अक़दस हाफ़िज़ जी, ये क्या मुमकिन है कि ये इलाजों में से एक इलाज कहा जाता है कि चीनी के ऊपर आपने दम किया और चीनी जो है वो आपने पेशेंट को खिलाई, वो चीनी या तो मीठा जायका देगी या नमकीन सा या नई जायका देगी, तो इससे ज़ाहिर होता है कि उसके ऊपर असर है या नहीं है। ये तरीका इलाज है वो? जी बिल्कुल मुस्तनद है। करते हैं किस तरह? जो देखें, एक आया मुबारक है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहु। जो कुछ तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दें उसे ले लो, जिस चीज़ से मना फरमा दें उससे बाज आ जाओ। अब ये जितने भी तरीक़े इलाज हैं, क्या ये हम देखेंगे इससे हुज़ूर ने मना भी फरमाया है, या सिर्फ हम यही देखेंगे कि जो जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? ख़ुद हदीस पाक में आता है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शाम का गवर्नर बनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम फ़ैसले कैसे करोगे? या रसूलुल्लाह कुरान से, फिर सुन्नत से, फिर फरमाया इज्तिहाद करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे तरीक़े इलाज हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराते ना हों, जो टकराते ना हों, जिस चीज़ से मना ना फरमाया गया हो, वो बिल्कुल जायज़ हैं, किए जा सकते हैं। और ऐसा है, आमिलीन हज़रात जो हैं वो किसी चीज़ को दम करके पिलाते हैं, उसका जायका फीका हो तो उससे कुछ मुराद लेते हैं, अगर उसका कड़वा हो तो जादू जन्नात भी मुराद लिए जाते हैं, या छिड़काव भी किया जाता है उन पर। ये जो कपड़े काटने की बात होती है ये बड़ी कॉमन होती है, इसका इलाज कैसे करते हैं?
کپڑا بھی بیسیکلی یہ جنات جو جادو اور کیا کاٹا جاتا بھی ہے، بڑے ٹیکنیکل انداز میں ہوتا ہے، بڑا جیسے کہنا جی جیومیٹری کے پیٹرن پہ کاٹا ہوتا ہے. جی 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 بنیادی طور پر تو یہ جنات جو ہیں جادو کے ذریعے جس پر مسلط کیے جاتے ہیں وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں انسان کو تنگ کرنے کے لیے، انسان کے اندر وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ پتہ نہیں اب مجھ پر کیا ہو گیا. پھر عاملین حضرات اس پر اور زیادہ نمک چھڑکتے ہیں، وہ جو بیماری ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے نفسیاتی. سم ٹائمز اس کا اثر ہوتا بھی ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتا، زیادہ اثر اس کا نفسیاتی ہوتا ہے. لیکن اثر ہوتا تو ہے. جی جی کپڑوں کی پامائش کر کے بھی وہ چیک کرتے ہیں جادو، یا یا بازو کی پامائش کر کے بھی. اکثر یہ بہت زیادہ اب چیک کیا جاتا ہے پیمانہ کہ قمیض اگر فرنٹ سے پامائش کریں گے، نشان لگائیں گے، دم کرنے کے بعد اگر جادو ہے تو 2 انچ کم ہو جائے گی، اگر سایہ ہے تو 2 انچ بڑی ہو جائے گی. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ جو اصل اس کی پامائش ہے وہ کم زیادہ نہیں ہوتی، نشان ہوتا ہے. یا بازو پامائش کرتے ہیں جی 2 انچ کم ہو جائے گا اگر جادو ہوگا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ جن ہے؟ وہ اس پہ رقیہ کیا جائے گا. جس طرح رقیہ سے مراد رقیہ سے دم، عربی میں رقیہ کہتے ہیں، یعنی اس بندے کو بٹھا کے اس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی. اب اس کے اندر وہ جن حاضر ہوگا. اب روحانی علاج کرنے والے نے ڈائیگنوز کرنا ہے وہ جن ہی ہے یا جن ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جن سے مراد یہ کہ اس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل مسائل یا کوئی چیز منوانا چاہ رہا ہے. جس طرح کہ میرے پاس ایک لڑکی میں جن حاضر ہوا اور بولنے لگا میرے ساتھ. اب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جن نہیں ہے، یہ ساری ایکٹنگ ہے. تو جن آ سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ ایک الگ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس کو عجیب طریقے سے تھوڑا سا ڈائیگنوز کیا. میں نے ان کو کہا آنکھیں بند کر لیں، جو علاج کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا آنکھیں بند کر لو، ابھی میں آپ کو جلا دوں گا، ایسی کی تیسی تم اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو. اس نے آنکھیں بند کی اور میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی طرز میں عربی اشعار پڑھے. مثلا ایک شعر پڑھتا ہوں تو سننے والا سمجھے گا قرآن پڑھ رہے ہیں. قال محمد هو ابن مالکی احمد ربی اللہ خیر مالکی مصلیا علی النبی المصطفیٰ. میں اشعار پڑھتا گیا. اب وہ چیخیں مارنے لگی، میں جل گئی، ہم جل گئے، ہمیں چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے. میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، نہ مسنون دعا پڑھی، نہ کوئی عمل پڑھا. وہ فوری اس کا مطلب بلف پکڑنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ، اگر میں بھی آپ سے اونچی اونچی بولنا شروع کر دوں تو جن تو نہیں آ جائے گا نا، اس کا کوئی پیمانہ ہوگا. تو وہ روحانی علاج کرنے والا دیکھے گا کہ اس کے اندر بھائی جن ہی بول رہا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. اب وہ شراب بول رہی ہوتی ہے یا بندہ خود بول رہا ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت ممنون، بہت ممنون. وقت بالکل ختم ہو گیا. اپنی دعا میں یاد رکھیے. اب تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. واہ.